अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपकी होस्ट अरीबा सुल्तान और हेल्थ टॉक में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से और नया प्रोग्राम होता है, नया टॉपिक होता है और जितने भी गेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो सब नए होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी मसाइल आपके हैं और आप लोग जो घरों में बैठकर प्रोग्राम देख रहे होते हैं, आपके जो इश्यूज़ हैं वही यहाँ पर हाईलाइट किया जाए और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है, किस तरह से उनको एड्रेस किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल पे जो सॉल्यूशन हम यहाँ पर निकालते हैं वो आप लोगों के लिए हम निकालें और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। हमारी कोशिश यही होती है और जिस तरह हम मौसम सरमा में दाखिल हो चुके हैं और सर्दी की शिद्दत भी अब बढ़ती चली जा रही है, तो हमने देखा है कि पूरी बॉडी में कोई ना कोई पेन ज़रूर हो रहा होता है। हमने देखा है कि चाहे वो गर्दन का दर्द हो या फिर बैकबोन में जो पेन हो रहा होता है और जो पुरानी चोटें होती हैं, स्पेशली मैं उसकी ज़रूर बात करूँगी। जो पुरानी चोटें होती हैं, कभी बचपन में आपके कोई दर्द उठ जाता है तो वो फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ रहता है, तो उसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है और उससे बचा कैसे जा सकता है, इस तमाम सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे। बहुत मेन इशू है, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। और आज जिन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, जो डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, वो डॉक्टर महानूर बुगटी हैं हमारे साथ और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आप सबसे पहले इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा डॉक्टर महानूर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, बताइएगा कि लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि फिजियोथेरेपी बेसिकली है क्या और ये इसके ज़रिए कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके इलाज मुमकिन है? बेसिकली अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ी फील्ड आ जाती है और बीमारियों की जहाँ तक आपने बात की कि ये पेन मैनेजमेंट का बेसिक रोल है हमारा, और उसके बाद जो सेकेंड हमारा रोल आ रहा होता है वो रिहेबिलिटेशन का आ रहा होता है, चाहे वो पोस्ट सर्जरी हो या जैसे फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं या स्ट्रोक या फालिज जिसे आम जबान में कहा जा रहा होता है। उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन होती है वो फिजियोथेरेपी का उसमें वक्त बेसिक रोल आता है जी। अगर हम इससे आगे की बात करें कि जैसे कि बाईपास वगैरह होता है और उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन होती है पेशेंट्स की, इसमें भी फिजियोथेरेपी का रोल आता है। बेसिकली डिफरेंट फील्ड्स हैं फिजियोथेरेपी की जो डिफरेंट पेशेंट्स को कैटर कर रही होती है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है, जब वो फिजियोथेरेपी करवा रहा होता है किसी भी पेशेंट को, तो वो प्रोसेस क्या, ये जो आम सोच है कि वो प्रोसेस शायद बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द फील होता है, एक्सरसाइज इस तरह से करवाई जाती हैं और जिन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, तो आम लोग ये सोचते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा तो वो फिर इस तरफ नहीं जाते। तो इस पर आप क्या कहेंगी, कितना सही है ये और कितना गलत है? बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है कि ट्रीटमेंट है किस चीज़ की। अगर फॉर सपोज आप रेंज ऑफ मोशन पे काम कर रहे हैं और पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हुई हुई है या लिमिट हुई हुई है ड्यू टू एनी पैथोलॉजी जिसमें हम स्ट्रेचिंग्स वगैरह देते हैं, ऑब्वियसली वो उस टाइम के लिए थोड़ा बहुत पेनफुल होती है, बट वो ये ट्रीटमेंट है ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए ही हो रहा होता है ताकि रेंज ऑफ मोशन वगैरह को इंक्रीज किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे पास तो बेसिक हमारा जो पर्पस होता है वो पेन मैनेजमेंट ज्यादा आ रहा होता है, उसको कमी करना होता है। तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो भी ट्रीटमेंट कराएंगे उसमें पेन होगा, ऐसा नहीं है। वो कंडीशन पे बेस कर रहा होता है। अगर हम स्ट्रेचिंग की तरफ जा रहे हैं और पेशेंट को नीड है तब उसमें थोड़ा बहुत वो पेनफुल होगा, बट फॉर लिटिल बिट टाइम भी पीरियड के लिए, अदरवाइज वो रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहा होता है पेशेंट। ठीक है, जो मरीज़ आपके पास डेली बेसिस पर आ रहे होते हैं, तो सबसे जो कॉमनली इशू उनका होता है, जो वो दर्द लेकर आ रहे होते हैं, वो कौन सा दर्द है? उसमें सबसे कॉमन दर्द जो हमारे पास आता है वो आता है फ्रोजन शोल्डर और ओवे ऑफ नी, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी का हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे होते हैं। और इनमें ज़्यादातर जो अगर हम रेशो देखा जाए तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। और जैसे आपने बताया कि सर्दियों का मौसम है, तो इस टाइम और इस टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास इस टाइप के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। बेसिकली फीमेल्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि एज यू नो दैट के 35 और मीनोपॉज के बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी के वजह से उनको डीजेनरेटिव चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे होते हैं। और आजकल तो जो हमारी डाइटरी चल रही है डाइट वगैरह, तो डाइट प्लान के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। तो उसमें हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इतना ख्याल नहीं रख पा रहे, तो उसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस टाइम से पहले अब आपको केसेस मिलेंगे। खासतौर पर यंग में भी हमें मिल रहे हैं, यंग पेशेंट्स के अंदर भी बहुत सारे केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं डीजेनरेटिव चेंजेस को लेकर।
تو آپ کیا مطلب سجیسٹ کریں گی جو اسپیشلی ینگسٹرز ہیں، چاہے وہ گرلس ہوں یا پھر بوائز ہوں، کہ ان کو کیا ڈائٹ پلان لینا چاہیے کہ وہ آنے والے وقتوں میں ان بیماریوں سے بچ سکیں، ان تکالیف سے بچ سکیں؟ سب سے پہلے تو ایک جو میں ریکمینڈ کروں گی کہ اپنا وائٹامن ڈی ٹیسٹ کروا لیں. وائٹامن ڈی ٹیسٹ کرانے کے بعد وائٹامن ڈی اپنا ضرور انٹیک رکھیں، بیکاز جو ہماری لائف اسٹائل ہے، ایون کہ اگر میں خود اپنی بھی بات کروں، آلدو ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن ہمارا سن ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم ان سائڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، باہر ہمارا اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے کہ وائٹامن ڈی ہم اور لے اسپیشلی سکیں. وہ لوگ جو کہ آفیسز جا رہے ہوتے ہیں، وہ صبح چلے جاتے ہیں، پھر وہ جب شام میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کو وہ سورج کی دھوپ، وہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی. اس وجہ سے بہت زیادہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، جرنلائز باڈی ایک ویسے بھی ہوتا ہے اگر آپ کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے، اور پیشنٹ رول آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوتا کہ مجھے جرنلائز باڈی ایک کیوں ہو رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ وائٹامن ڈی اپنا ٹیسٹ کرا لیں. وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹس آتی ہیں، آپ اپنے جنرل فزیشین سے جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں، نارمل سپلیمنٹس ہیں تو آپ وہ لے لیں اپنی ڈیلی روٹین میں. اور ساتھ میں لائٹ ایکسرسائزز رکھنا بہت ضروری ہے. ایکسرسائزز ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی کنڈیشن کاز ہو جاتی ہے پھر ہم جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے، ہم اس سے پہلے کوئی لائٹ ایکسرسائزز وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے، جو بہت ضروری ہے ہیلدی لائف اسٹائل کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج کل تو سوشل میڈیا اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ نیٹ پہ ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ ہر چیز جا کے دیکھ سکتے ہیں، بس آپ نے لکھا اور آپ کے پاس ساری چیزیں آ جائیں گی. تو اس چیز کا ہمیں بالکل استعمال کرنا چاہیے اور پازیٹیولی ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ وہ لوگ جن کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں اور ان کے لیے آپ لوگ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ڈائٹ وغیرہ کچھ بتاتے ہیں یا پھر ایکسرسائز کی ہی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں؟ کوئی پروسیس ہوتا ہے اس کا؟ بیسیکلی ہم ان کے آرتھوپیڈک یا جنرل فزیشین کے ساتھ ہی اپنا ٹریٹمنٹ پلان لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایسے پیشنٹ جن کی بون بہت زیادہ پورس ہوتی ہیں یا پھر ہمارے پاس ان کی رپورٹس وغیرہ اگر آ رہی ہوتی ہیں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کافی زیادہ ہے، تو سب سے پہلے تو ہم ان کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اپنے وائٹامن ڈی کو ایک سرٹن لیول پہ لے کے آئیں جو نارمل ہماری لمٹس آ رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پین مینجمنٹ ہے ہم پھر اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کے، بیکاز اس ٹائپ کے پیشنٹس کے اندر بہت زیادہ آپ دیکھیں گے کہ اگر وہ 35 سے پلس فیمیل پیشنٹ ہے تو ان میں ڈی جنریٹو چینجز بہت زیادہ ہوں گی، اوے آف نی کے ساتھ، سروائکل پین کے ساتھ ہمارے پاس اس ٹائپ کی پیشنٹ بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کے سائٹ پہ اس کو لے کے جاتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. اور اسپیشل بچوں کے حوالے سے اگر میں یہاں پر خاص طور پہ بات کروں تو ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان میں کون کون سے مین ایشوز ہوتے ہیں، کامنلی ایشوز ہوتے ہیں جو کہ وہ آپ کے پاس آ رہے ہوتا ہے؟ دیکھیں اسپیشل بچوں میں ہمارے پاس ایک جو کنڈیشن آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سیریبل پیلسی کے بچے، سی بی چائلڈ جنہیں ایک نارمل ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ٹرمز کے اندر. سی بی چائلڈ پھر ویری کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. بہت زیادہ جو ہمارے پاس آ رہے ہوتا ہے کہ ہیڈ کنٹرول نہیں ہوتا ہے ایسے بچوں میں، تو وہ ہیڈ کنٹرول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے تھراپسٹ. اس کے علاوہ جو ہم لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ ان کی سٹنگ پہ، واک پہ، اسٹینڈنگ پہ، بیلنس پہ، ایسے بچوں کے ان سارے پیرامیٹرز کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا بھی سی پی چائلڈ آ رہا ہے ان میں یہ سارے ایشو موجود ہوں. کسی میں ہوتا ہے کہ ہیڈ کنٹرول نہیں ہے، کچھ پیشنٹ آتے ہیں کہ ہیڈ کنٹرول ہوتا ہے بٹ ان کی سٹنگ نہیں ہوتی صحیح سے، کچھ میں ہیڈ کنٹرول بھی ہے اور سٹنگ بھی ہے بٹ ان کا بیلنس صحیح نہیں ہوتا تو وہ بار بار گر رہے ہوتے ہیں، فال کی ہسٹری آ رہی ہوتی ہے. تو وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کس ٹائپ کا پیشنٹ آ رہا ہے، اس کے حساب سے ٹریٹمنٹ آگے پلان کی جاتی ہے. تو ان کے لیے کوئی خاص ایج ہے کہ یہ آپ کی ایج ہے، اس حوالے سے اگر آپ آ جائیں گے اتنی ایج میں آپ آئیں گے تو آپ کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا، یا پھر بچوں کو بھی آپ مطلب یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ خاص چیزیں ہیں کہ عمر کے لحاظ سے میں بات کروں؟ بیسکلی جتنے جلدی آپ بچے کو لے کے آ جائیں اتنا بہتر ہوتا ہے، بیکاز بچہ جتنا زیادہ گرو کرتا جاتا ہے اتنی زیادہ ان کی ڈیفارمیٹیز بڑھتی جاتی ہیں. ایک دفعہ ڈیفارمیٹی ڈیولپ ہو جائے اس کو صحیح کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے رادر دین آپ کا بچہ اگر پہلے ہی آ رہا ہے تو آپ اسے ڈیفارمیٹی سے بچا رہے ہیں پہلے ہی. تو میں اور جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے اور جتنے بھی ان کے ڈاکٹرز بھی ہیں وہ یہی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں جتنی ایز سون ایز پاسبل آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ ایشوز ہیں تو اتنی ہی جلدی آپ اسٹارٹ کرواتے ہیں اس کی تھراپی. صحیح ہے. اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کمر کے درد کی اگر میں بات کروں تو بہت مین ایشو ہے، ہر کسی کا یہ ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہیں کہ کمر کا ایشو ہوتا ہے. میں اس کے اوپر آپ سے جواب چاہوں گی لیکن ابھی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم. السلام. میں ام کلثوم بات کر رہی ہوں نانی سے.
جی میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں مطلب پین رہتا ہے زیادہ تر، جی اور یہ پنڈلیاں جو ہوتی ہیں نا سیدھی ہڈی میں بھی، تو ایسا ہے کہ مجھے کافی پہلے ڈاکٹر نے آپریٹ کا بولا تھا کہ گھٹنوں کے آپریٹ کے لیے، لیکن میں نے بغیر استخارہ کے میں کوئی بھی ایسا بڑا کام نہیں کرتی ہوں، تو میں نے استخارہ کیا مطلب تو میرا نہیں آیا، تو میں نے نہیں کروایا آپریٹ، مطلب علاج کروایا جی تھا میں کافی. لیکن ایسا ہے گا کہ کبھی اب سردیاں ہیں تو زیادہ بڑھ جاتا ہے. دوسری یہ کہ میں نے زیادہ اس وجہ سے بھی نہیں کروایا، مجھے ایشو یہ تھا کہ میرا ویٹ زیادہ ہے، 93 میرا ویٹ ہے، میری ایج جو ہے نا وہ 52 ایئرس ہے. جی ٹھیک ہے، آپ تو کا اس کوئی وجہ سوال؟ سے ہے نا میں ایک تو ویٹ کو مطلب کم کرنے کے لیے میں، کیونکہ میں چل نہیں پاتی ہوں، مجھے زیادہ تر واک پہلے میں بہت کیا کرتی تھی، بڑا اپنا خیال وہ تھا، لیکن جب سے میرے گھٹنوں کا پرابلم ہوا ہے تو میں اپنا مطلب نہیں چل پاتی ہوں. گھر میں چلتی ہوں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں، گھر کے کام کاج کر جی لیتی ہوں، جی لیکن میں کھڑی نہیں رہ سکتی زیادہ تر، انہیں چل پاتی ہوں. تو مجھے ویٹ لوس کے لیے بھی کوئی مطلب بتائیں، کوئی بھی مطلب ڈائٹ پلان یا کچھ ایسا، اور یہ اس کے لیے بھی مجھے بتائیں. میں نے ہومیوپیتھک علاج اب کافی کروا رہی ہوں، مطلب کافی ٹائم سے، اور ایلوپیتھک بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کھاتی ہوں دوائی تو ٹھیک رہتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہومیوپیتھک کا بھی ہے، مطلب کہ میں کھاتی ہوں تو ٹھیک رہتی جی. ہوں، اور چھوڑ دیتی ہوں تو بس پھر دوبارہ پین ہونا شروع ہو آپ جاتا کا ہے. کوئی اوکے. سوال ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، بس اس کے علاوہ ڈائبٹیز میری وغیرہ تو ہڈیوں نہیں میں ہے؟ جیسے کبھی ابھی سردی کا سیزن ہوا ہے تو میری کوہنی کی ہڈی ہے، اس میں درد ہوگا. یہ ہاتھ کی جو انگلیوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں نا، مطلب جوڑ جو ہوتے ہیں ان میں بھی پین ہوتا ہے، لیکن ایسا مستقل نہیں ہوتا. جس دن میں کچھ کام زیادہ کر لوں اس روز مطلب زیادہ ہوتا ہے. مطلب آپ ریگولرلی کوئی ایکسرسائز کرتی ہیں؟ نہیں، کوئی بھی ایکسرسائز نہیں کرتی. میں نے فزیو تھراپی بھی کروائی تھی 1 ماہ مطلب، تو تھوڑا بہت فرق پڑا تھا. مجھے جانا آنا بھی مطلب پڑتا ہے نا، ظاہر ہے گھر میں تو کوئی آتا نہیں کرنے، تو جی اس وجہ سے کر کے. ٹھیک بڑی ہے. مہربانی ہوگی آپ مجھے ویٹ، مطلب زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپریٹ کروائیں تو آپ کا ویٹ جی بھی لوز ہونا چاہیے، مطلب کم ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس سے بھی مطلب فرق پڑتا ہے کہ مطلب آپریٹ کامیاب نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ڈر سے میں نے پھر استخارے پر ہی، مطلب ویسے بھی میں کرتی ہوں اپنے ہر کام کے لیے، تو میں نے استخارہ کیا، میرا نہیں آیا. پھر میں نے کسی اور سے بھی کروایا تو ان کا بھی یہی آیا کہ مطلب نہیں، آپ کے لیے آپریٹ صحیح نہیں ہے. تو پھر ٹھیک اس ہے. وجہ سے میں ٹھیک نے ہے. نہیں کروایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ ٹھیک ہے. کے جو بھی سوال ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے. جی سر دے دیں جی سوال. دا فرسٹ تھنگ از کہ جیسے ہمارے پاس پیشنٹ ہے، بہت سارے پیشنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا اینڈ دے نیڈ فزیوتھراپی. تو ڈاکٹر عیشا فزیوتھراپی چین جو ہے وہ ہوم سروسز بھی پرووائڈ کرتی ہیں فزیوتھراپسٹ کی. صحیح. تو فرسٹ تھنگ کہ آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے، اور جو ایج بتائی ہے اگین اس میں ڈیجنریٹو چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہیں. اب وہ پیشنٹ جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے آلریڈی 35 سے پلس پہ ڈیجنریشن اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، اور ویٹ اس کے اندر اور ایک کمپلیمنٹری رول پلے کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو دوسرا ان کی آپ اگر نوٹ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میں ویسے ایکسرسائز نہیں کرتی، لیکن جب میں کوئی کام کرتی ہوں تو آئی اسٹارٹ ہیونگ گھر پین. کے کام کاج انہوں نے کہا کہ میں سب کچھ کر رہی ہوتی ہوں. ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز ریگولرلی نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی باڈی کو اس کی یوز ٹو نہیں ہوتی، اور جیسے ہی آپ کوئی کام کرتے ہیں، اچانک سے بیٹھ گئی اور آپ نے ہیوی ڈیوٹی کام کر لیا کوئی بھی، تو آپ کے مسل سورنس میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک، تو اس کی وجہ سے بھی پین ہوتا ہے. تو جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنی پڑے گی، ساتھ میں جو آپ کے تھراپسٹ ہیں وہ ویٹ مینجمنٹ کے ساتھ لے کے جائیں گے. دیکھیں اس وقت ہم اگر ویٹ مینجمنٹ پہ لے کے جائیں گے تو ہمارے سامنے ان کے ایکس رے وغیرہ نہیں ہے، تو پراپر انویسٹیگیشن کے ساتھ اور کس لیول پہ ان کا ہے ڈیجنریٹو چینجز، اس کے ساتھ ان کی ویٹ ریڈکشن ہوگی. صحیح. اور آپریٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. دیکھیں آسٹریوتھرائٹس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ڈیجنریٹو چینجز بہت زیادہ ہے بٹ پین نہیں ہوتا، تو اس لیے آپریشن نہیں کراتے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پین بہت زیادہ ہے لیکن ڈیجنریٹو چینجز بہت کم ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ اگر پین ٹالریٹ نہیں کر پا رہا تو ہم آپریٹ کر دیتے ہیں. اب ان کا جو سینیریو تھا اس میں یہ ولنگلی نہیں چاہ رہی آپریٹ کروانا، تو بیسکلی ان کو جو پرسکرائب ہوگی وہ ہوگی فزیوتھراپی. جو فزیوتھراپسٹ ہیں ان کے وہی ان کے ویٹ مینجمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، پہلے ویٹ بیئرنگ پہ ان کو لے کے جائیں گے تاکہ یہ تھوڑا بہت ویٹ بیئر کر سکیں، اور ساتھ ساتھ ڈائٹ کے تھرو اور ایکسرسائز کے تھرو یہ ویٹ ریڈکشن پہ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. کلثوم آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور جتنا کر سکتے ہیں عمل اس پر ضرور کر لیے گا. باقی ڈسکشن کا سلسلہ ہم یہیں سے واپس جوڑیں گے، ابھی بریک کی طرف جائیں گے اور واپس آئیں گے، تو یہیں سے سارے سلسلے کو جوڑیں گے. آپ رہیے ہیلتھ ٹاک کے ساتھ. ویلکم بیک. ہیلتھ ٹاک میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہیں گے، اور آج پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں
ہمارے جسم میں جو مختلف قسم کے درد اور تکلیف موسم سرما میں جس کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک بار پھر سے جتنے بھی درد ہوتے ہیں وہ ایک بار پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کو کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور پروگرام میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر ماہنور بگٹی اور فزیو تھراپسٹ ہیں. ایک بار پھر سے ان کی جانب پڑھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے واک کے حوالے سے اور ان خواتین کے حوالے سے جو سمجھتی ہیں کہ ایکسرسائز نہ بھی ہو لیکن گھر کے جو بھی کام کاج ہیں، گھر کے جو کام کر رہی ہیں وہ ایک طرح سے کنسیڈر کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایکسرسائز ہی ہے. تو آپ تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ کتنا ضروری ہے. گھر کے کام کاج تو آپ نے کرنے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ایکسرسائز ہے وہ جو اپنی روٹین کا حصہ بنانا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بیسکلی یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے کہ میرے پاس پیشنٹ بھی آتی ہیں او پی ٹی میں، ڈاکٹر صاحب ہم پورے دن کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری تو ایکسرسائز ہو گئی ہے اس کے اندر، بٹ ایسا نہیں ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں آلدو آپ اس میں چل بھی رہے ہیں اور گھر میں آپ روم اراؤنڈ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی ایکسرسائز میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. آپ نے ایک الگ سے ٹائم نکالنا ہے ایکسرسائز کے لیے، اس میں مائنر اسٹریچنگ وغیرہ آپ نے کرنی ہے. اگر اس ٹائپ کی ایکسرسائز جو ہمیں ڈیلی روٹین میں کرنی چاہیے، ڈاکٹر عیسیٰ فزیو تھراپی کا جو پیج ہے وہ انسٹاگرام پہ اینڈ فیس بک پہ، وہاں پہ باقاعدہ ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گی. اس کے علاوہ بھی آپ کو اسٹریچنگ اور ایکسرسائز کے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکالنا پڑے گا، بیکاز یہ جو ڈیلی روٹین کی آپ کی جابس ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوتی آپ کے ایکسرسائز کے اندر. اور خواتین کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، صبح ہوتی ہے پھر وہ گھر کے کام کاج میں سارا وقت گزر جاتا ہے، پھر وہ رات ہو جاتی ہے، اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. لیکن کہیں نہ کہیں جو ان کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے وہ 10 بیماریوں کو جنم دیتا ہے. تو اس کے اوپر کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بیسکلی سب سے پہلے جو ہماری پہلے کالر بھی تھی ان کو بھی میں یہی سجیسٹ کروں گی، اور جو خواتین گھر میں دیکھ رہی ہیں خاص طور پہ نیو مدرس ہیں یا جن کا ویٹ، جن بچوں کا ویٹ بہت جلدی بڑھ رہا ہے، سب سے پہلے کہ جنک فوڈ جتنا بھی فرائیڈ ہے اور ساتھ میں رائس اور شوگر انٹیک یہ آپ کو روکنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویٹ بہت تیزی سے نہ بڑھے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پہ آپ نے تھوڑا بہت سیکریفائس کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں ڈائٹ کا کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ڈائٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور سب چیز چھوڑ دیتے ہیں. سب چیز نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے لینا ہے، بٹ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایکسیسو آئل، بہت زیادہ فرائڈ چیزیں، خاص طور پہ رائس جس کا اسٹارچ نہیں نکلا ہوا وہ، اور بہت زیادہ سویٹس. ہم کیا کرتے ہیں ڈائٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈائٹ کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا بہت کریونگ ہوئی کسی چیز کی یا اسٹارونگ ہوئی، ہم گئے فریج میں سے ہم نے چاکلیٹ کھا لیا. ہم نے کہا ہم نے کھانا تو نہیں کھایا ہے بٹ ہم نے تھوڑی سی چاکلیٹ کھا لیے تاکہ ہمیں بیٹر فیل کریں. اب لوگ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ جتنا اس چاکلیٹ کی ایک چھوٹی سی بار میں کیلوریز ہے اتنی کیلوریز ایک روٹی میں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک روٹی کھا لیں رہتے دین آپ ایک چھوٹا سا بار کھا رہے ہیں، اس سے آپ کا اسٹمک فل نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد ہم کچھ اور بھی کھاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی میتھ ہے جو ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو آپ ڈائٹ ایسی رکھیں کہ آپ کا کیلوری کاؤنٹ کم رہے لیکن آپ کا اسٹمک فل رہے. ایسے یہ کیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تھوڑا بہت بھی اتنا ہی نقصان دہ ہوتا ہے. آپ زیادہ بھی کھا لیں لیکن آپ تھوڑا بھی مت کھائیں. تو جو چیز نقصان دہ ہے وہ نقصان دہ ہی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر ماں میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ اس طرح کے جو پیشنٹ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہڈیوں میں درد ہے یا مختلف تکلیف میں وہ آپ کے پاس آتے ہیں، تو سردی کے موسم میں زیادہ پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے یا پھر گرمیوں میں بھی اتنے ہی پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی سردی میں تھوڑے سے زیادہ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایشوز جتنے بھی ہوتے ہیں نا سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایز سچ میڈیکل سائنس اس چیز کو نہیں مانتا کہ سردی کی وجہ سے پین بڑھتا ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکلی ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے اور سم ٹائمز پیشنٹ کو فیل بھی ہو رہا ہوتا ہے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے، اس لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈ آ گئی ہے، اب ہم نے کام کر لیا تو ہلکا سا پین ہوگا تو ہم کہیں اچھا سردیاں ہیں تو مجھے پرانی چوٹ لگی تھی اس لیے یہی پین ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایک سائیکولوجیکل فیکٹر بھی آ جاتا ہے پیشنٹ میں بہت زیادہ. اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر جیسے کہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو پیشنٹ کا فلو ہوتا ہے، جیسے چھٹیاں بڑھ گئی ہیں، ونٹر ویکیشنز آ گئے ہیں، سمر ویکیشنز آ گئے ہیں یا حج پہ جانے سے پہلے، یہ وہ ٹائم پیریڈس ہوتے ہیں جب آپ کے پیشنٹس بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور تب ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تب پین بڑھتا ہے یا ہم نے جانا ہے تو پین بڑھ نہ جائے اس لیے ہم جا کے تھراپی کروا لیں یا ٹریٹمنٹ کرا لیں، لیکن ایسے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ویدر سے. اچھا، تو ان لوگوں کو بتائیں جو کہ وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کے ڈاکٹر وہ یہ بتائیں گے نہیں کہ آپ نے اب ریچو کر لینا ہے کسی مستند فزیو تھراپسٹ سے، تو وہ تب تک رخ نہیں کرتے.
تو آپ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی بھی چیز فیل کر رہے ہیں جو کہ آپ کو جانا چاہیے فزیو تھراپسٹ کے پاس تو آپ جائیں. بیسیکلی ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو سیلف بھی آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی فزیو تھراپی کی تو ہم ریفر کر دیتے ہیں جس ڈاکٹر کو یا جس شعبے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. اگر پیشنٹ نیورو کی کوئی سمٹمس لے کے آ رہا ہے تو ہم نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ فزیو تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہی کر کے رہیں گے اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو وہ پھر بھی کر لیں گے. ایک بہت بڑی متس ہے. دوسرا سب سے بڑا ڈیلیما یہ آتا ہے کہ کچھ ڈاکٹرس ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری کنڈیشن فزیو تھراپسٹ ڈیل کرتے ہیں اور وہ ہمیں ایک پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں, بس یہ اپلائی کرنا ہے اور صرف یہی آپ نے کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. تو یہ چیزیں اویئرنیس سے اوبیسلی بڑھیں گی بیکاز بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ بہت ساری چیزوں کا علاج صرف فزیو تھراپی سے ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک آ رہا ہوتا ہے اردو ٹرمز کے اندر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ منہ کا فالج ہو گیا, منہ پہ فالج وغیرہ ہو گیا. تو یہ ساری ٹریٹمنٹ اس کی فزیو تھراپی بہت اچھی اور بہت اچھے ریزلٹس ہیں. جیسے چکر آ رہے ہوتے ہیں اس کا مینورس وغیرہ فزیو تھراپی میں اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ضروری نہیں ہے ہر چکر کا علاج ہو, لیکن فیو کنڈیشنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے اگر چکر آ رہے ہیں تو اس کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ فزیو تھراپی میں ہے. فروزن شولڈر ہو گیا, نی ہو گیا, بہت ساری کنڈیشنز ہیں جس کے لیے آپ کو میڈیسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو پین مینجمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بتائیے گا کمر کے درد کا جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے اس حوالے سے, تو اس کا جو مستقل علاج اگر ہم کہیں تو یہ پاسبل ہے کہ یہ درد بالکل ختم ہو جائے صرف کیئر کرنے سے, یا پھر فزیو تھراپسٹ کے آپ پاس جائیں تو وہ اس طرح علاج کریں کہ یہ درد بالکل ختم ہو جائے؟ جی بالکل. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹس ہمارے پاس زیادہ تر اس ٹائم ڈیوریشن میں یا ویسے بھی مسل اسپیزم کے ساتھ آتے ہیں. مسل اسپیزم جب تک آپ سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے, اسے ریڈیوس نہیں کریں گے, پین ریڈیوس نہیں ہوتا پیشنٹ کا. پیشنٹ پین کلرز کھا رہے ہوتے ہیں. اب پین کلرز کا وہی والا حساب ہے کہ آپ کو کہیں پہ ایک نیڈل پن ہوئی ہوئی ہے جی اور آپ صرف پین کلر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک آپ نیڈل نہیں نکالیں گے وہ چیز رول آؤٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر, آپ کنٹینیو کیجیے گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں ان کا کیا ایشو ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہلو جی, نام بتائیے گا اور مسئلہ بتائیے گا, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ٹھیک ہے, ہماری کال ڈراپ ہو گئی ہے, پھر سے آپ کال کیجیے اور اپنا سوال جو بھی ہے وہ بتائیے. جی ڈاکٹر, آپ کنٹینیو کیجیے گا. پین کلر کی بات کریں. جی, تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پین کلر پیشنٹ لے رہا ہوتا ہے اور کیونکہ مسل اسپیزم ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے پین ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسپیزم کو رول آؤٹ نہیں کرتے, اسے سارٹ آؤٹ نہیں کرتے اور پین کلر لے رہے ہوتے ہیں. پین کلر کا ایک سرٹن ڈیوریشن ہوتا ہے, ٹائم ڈیوریشن, جس پہ وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوتا ہے دوبارہ پین ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس اسپیزم کو صحیح کرنا, اسے ریزالو کرنا زیادہ ضروری ہے. اور فزیو تھراپی میں موسٹلی ہمارے پاس جو بیک ایک کے ینگ پیشنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں, جیسے پرولونگ ورکنگ کی وجہ سے, پرولونگ سٹنگ کی وجہ سے ورکنگ آورس بہت زیادہ ہو گئے, یا گھر میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لی جس کی وجہ سے مسل اسپیزم ہو گئے اور بیک ایک کروا رہے ہوتے ہیں, اسٹریٹنگ آف اسپائن ہو رہی ہوتی ہے, تو اسے رول آؤٹ کر دیا جاتا ہے. اور وہ اگر اس ٹائپ کے پیشنٹ ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے بھی صحیح ہوتے ہیں انٹل اینڈ انلیس کوئی اور انٹرنل پیتھولوجی نہ چل رہی. صحیح. اور آپ نے پین کلر کی جو بات کی, تو اگر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں ٹوٹکے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کوئی درد ہو گیا تو ٹوٹکا یہ ہے اور یہ کر لو, یا پھر میڈیکل اسٹور پہ آپ گئے, آپ نے کوئی بھی ٹیبلٹ لی اور آپ نے پین کلر کو لے لی, آپ کو اس وقت تو شاید آرام آ جائے گا, لیکن وہ پھر سے جس طرح آپ نے کہا کہ پین پھر سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو پین تو اسٹارٹ ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو تکلیف ہے وہ جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر آگے کے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ بالکل. میرے پاس پچھلے دنوں کچھ پیشنٹس آئی تھیں, بیسکلی ان کا تھا یہ کہ پین اسپیزم تھا, وہ بڑھتا گیا, اس نے اسپائن کی اسٹریٹننگ کرا دی. ہماری اسپائن میں نارمل کروز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نرو پین اسٹارٹ ہو گیا اور بہت پروگریسو اسٹیج میں چل گئی تھی. وہی بات ہے کہ پیشنٹ بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا کنڈیشن ہے. ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں اور خاص طور پہ جن کو نہیں پتا کہ انہیں ریفر کرنا چاہیے فزیو تھراپی, وہ صرف پین کلر پین پیشنٹس کو چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک پرولونگ ان کا سفر کرنے والا ایک سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ایک تو آپ دکھا دیں, اگر آپ کے پین کلر آپ نے 1 ویک لے لیے یا 4 to 5 days لے لیے, اگر پھر بھی پین سبسائڈ نہیں ہو رہا ہے خاص طور پہ بیک ایک وغیرہ, تو ایک دفعہ فزیو تھراپی سے رجوع کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے.
بالکل صحیح ہے. جس طرح ڈاکٹر نے بات کی کہ پین کلر لینے سے بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, فزیشین کے پاس چلے جائیں یا فزیوتھراپسٹ کے پاس چلے جائیں اور ٹیسٹ کروا لیں اور دکھوا لیں کہ آگے جا کے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو جائے. تو ابھی ہم بریک کی جانب جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن ہمارا یہاں پہ جاری ہے, تو آپ دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ہو رہا ہو یا تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہو تو اس پر ہم بات کریں. ہمیں جنہوں نے جوائن کیا پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماہنور بگٹی, ہمارے ساتھ موجود ہیں, فزیوتھراپسٹ ہیں. ایک بار پھر سے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی اور اب بھی میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ واک کے حوالے سے جس طرح آپ نے بتایا کہ کیئر کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور دوسری چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ڈائٹ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایکسرسائز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن واک کرنا جو کہ ہم شاید بہت سارے لوگ اپنی روٹین کا حصہ بھی بنایا ہوا ہے, کچھ لوگ صبح کے وقت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ رات کے وقت بھی کر رہے ہوتے ہیں جب جم سے فری ہو جاتے ہیں یا پھر جم سے پہلے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور دوسری چیز یہ کہ وقت کس وقت زیادہ جو نا یہ بینیفٹ آپ کو دے سکتے ہیں کہ آپ واک کریں. بیسکلی ہمارے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں, واک کرنا ضروری ہے. اگر آپ کا شیڈیول بہت زیادہ بزی ہے, آپ بیچ میں سے ٹائم نکال لیں. آئیڈیلی آپ صبح میں کر رہے ہیں, دیٹ از ونڈرفل. اگر آپ کو مارننگ میں ٹائم نہیں مل پا رہا تو آپ چاہیں تو رات میں کر لیں, شام میں کر لیں, جس وقت بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہے, لیکن میک شیور کہ آپ کے پاس ایک سرٹن ٹائم ہو جس میں آپ اپنا واک ضرور کریں. جی, اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت ایکسرسائزز آپ نے لائٹ سی ایکسرسائزز بھی کریں. دیکھیں وہ روٹین میں لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جتنا آپ واک کریں گے اتنی آپ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا دوسری چیز یہ بھی بتائیے گا کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں, آپ کون سی اس لیبارٹری کی برانچ میں ہوتی ہیں, آپ سے کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں. میں عیسیٰ فزیوتھراپی چین جو ہمارے پاس ابوالاصفہانی برانچ ہے وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہوں. گلستان جوہر پہ جوہر موڑ کے سائٹ پہ جو ہماری برانچ ہے وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہوں. اس کے بعد ہمارا ہیڈ آفس جو ہے عیسیٰ فزیوتھراپی سینٹر, اور عیسیٰ کی جو ہیڈ آفس میں جو ہماری برانچ ہے میں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہوں. اچھا ٹائم کچھ کہ کب سے کب تک لوگ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, ویسے اور ڈیز اگر آپ کے کوئی ہوں تو وہ بھی بتا دیے گا. جی, بیسیکلی منڈے اینڈ ٹیوزڈے مین ہیڈ آفس, وینسڈے اینڈ تھرسڈے ابوالاصفہانی, اور فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے گلستان جوہر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 5 to 9. چلیں ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. اور ابھی ایک اور سوال جو کہ بہت زیادہ مین کوشچن ہے, میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھوں. تو فالج کے جو مریض ہیں تو وہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ بستر سے لگ جاتے ہیں, تو اس کا کس طرح سے علاج آپ لوگ کرتے ہیں, فزیوتھراپی کے ذریعے کس طرح سے علاج ہوتا ہے, اور کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی فالج کے جو زیادہ تر پیشنٹ آتے ہیں وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی باڈی کا کتنا پارٹ اس میں انوالو رہا ہے یا ڈیمیج ہوا ہے, اور کس پارٹ میں انوالومنٹ آئی تھی, اور کس پارٹ کا موٹر فنکشن گیا ہے. بیسکلی فالج کے پیشنٹ میں کم سے کم جو ہمیں ٹائم لگتا ہے 1 month to 1 year, اور اگر بہت سیویرٹی پہ ہمارے پاس پیشنٹ گیا ہے تو اس سے زیادہ. بٹ یہ ضروری ہے ان پیشنٹس کے لیے کرنا, ادروائز ان کی ڈیلی ایکٹیویٹی کرنا اور موومنٹس وغیرہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کچھ پیشنٹ یہ کہتے ہیں کہ جی ہو گیا ہے, رزلٹ نہیں آ رہے. دیکھیں ان پیشنٹس کے اندر رزلٹ تھوڑا سا لیٹ آتے ہیں, بٹ آتے ہیں. جی, آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ایکٹیویٹی انڈیپینڈنٹلی کر سکیں. بالکل. اور وہ لوگ جو کہ کروا رہے ہوتے ہیں علاج اور بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کتنا ضروری ہے کہ آپ بالکل ایک طرح سے پراپر آپ علاج کروائیں, بیچ میں سے نہ چھوڑیں, کیونکہ جو تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہوا ہوتا ہے وہ پھر آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں, وہ ویسٹ کر دیتے ہیں سارا. بیسکلی اس ٹائپ کے پیشنٹ بہت جلدی ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں, بہت محنت سے کر رہے ہوتے ہیں, بہت مشکل سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب ایک سرٹن ٹائم تک کرنے کے بعد ایک رزلٹ اچیو ہو گیا, اب سیکنڈ رزلٹ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی ملے. لیکن اوبویسلی جو ایک آپ کے نیورولوجیکل لیول پہ جو ایک آپ کا ڈیمیج وغیرہ ہوا ہے اس پہ ریکوری میں تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے آپ کی باڈی کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% ریکور کر جائے گا, لیکن ایک فزیوتھراپسٹ کی اور عیسیٰ فزیوتھراپی چین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ انڈیپینڈنٹ ہو جائے کم سے کم, کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو تھا اگر آفس جا رہا ہے تو اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کنٹینیو کر سکے. اور ایسے پیشنٹس کو ہم سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. جو پیشنٹ چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جتنا انہیں اچیو کیا ہوا ہوتا ہے وہ دوبارہ ریورسل میں جا رہے ہوتے ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے. وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے ان کے لیے. تو بس یہ ہے کہ ڈسہارٹ نہیں ہونا, آپ نے تھوڑا بہت پیشنس کے ساتھ, لیکن آپ یو ہیو ٹو کیپ ورکنگ آن یور سیلف. بالکل ایسے. اور جہاں اتنا آپ نے اتنی محنت کر کے جب تھوڑا بہت رزلٹ حاصل کر لیا ہے تو آبویسلی جب آپ اور زیادہ محنت کریں گے تو جو چیز جس مرض میں آپ مبتلا ہیں تو اس مرض سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. اور اچھا یہ بھی بتائیے گا, ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری جو کہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے کسی بھی مجبوری کے تحت, جس طرح خواتین ہیں نہیں نکل پاتی ڈیلی بیسس پر علاج کروانے کے لیے, تو یہ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری والے کہ فزیو تھراپسٹ بھی گھر پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. بیسکلی خاص طور پہ یہ سروسز ان پیشنٹس کے لیے اسٹارٹ کی گئی ہے جیسے فالج کے پیشنٹ تھے اور سیویئرٹی بہت زیادہ تھی, اور ان کے بچے یا جو بھی ان کے اٹینڈنٹ تھے دے یوز ٹو ڈو جاب, اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ لے کے آ سکیں پیشنٹس کو. تو ایسے پیشنٹس کے لیے, یا وہ پیشنٹ جن کا آنا لے جانا مشکل ہے, خاص طور پہ سی پی چائلڈس وغیرہ ہیں, یا اس کے علاوہ بھی اگر جن پیشنٹ کو مشکل ہے او پی ڈی آنا روز, تو ان پیشنٹ کے لیے ہوم سروسز ہمارے پاس موجود ہیں. اور فیمیل کے لیے فیمیل تھراپسٹ موجود ہیں, اور میل کے لیے میل تھراپسٹ بھی موجود ہیں. تو کون کون سے برانچ مطلب یہ فیسیلیٹیٹ دے رہے ہیں؟ بیسکلی آپ کسی بھی برانچ میں جائیں, آپ یا تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں کہ آپ فزیو تھراپی سینٹر میں ہمیں کال, فزیو تھراپی چین میں یا فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں ہمیں کال آپ ڈائیورٹ کر دیں, اور وہاں پہ آپ نے صرف اپنا ایڈریس لکھوانا ہے, نام لکھوانا ہے, اپنا فون نمبر لکھوانا ہے, اور آپ سے تھراپسٹ کانٹیکٹ کر لے گا. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ جو کہ 60+ ہیں, جو کہ ایجڈ پیپل ہیں, ان کے لیے کوئی فیسلٹیز, کوئی ڈسکاؤنٹ؟ جی بالکل, 60+ کے لیے ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں, جو نارمل پیکیجز ہوتے ہیں یا جو نارمل چارجز ہوتے ہیں اس سے کم ہوتے ہیں, 30 to 40% ان کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہوتا ہے اس میں. چلیں یہ تو زبردست ہو گیا. اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا میڈیکل کیمپ کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری والے کافی سارے کیمپس لگا رہے ہوتے ہیں, تو وہ فری کیمپس ہوتے ہیں, ان میں کیا کیا فیسلٹیز ہوتی ہیں لوگوں کے لیے؟ جی بالکل, جو بھی کیمپس ہمارے لگ رہے ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی بھی چیز چارج نہیں کی جا رہی ہوتی. اس میں شوگر لیول آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, بون ڈینسٹی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, فزیو تھراپی فری کنسلٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور لیب ٹیسٹ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیب ٹیسٹ ہیں, وٹامن ڈی ٹیسٹ ہے, اور ڈیکسا ٹیسٹ ہے ہمارے پاس, بون ڈینسٹی جو ٹیسٹ ہم جسے کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ سارے فری آف کاسٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بہت اچھے چانسز ہیں, ایک اپرچونیٹی ہے ڈاکٹر عیسیٰ فزیو تھراپی کی اور ڈاکٹر عیسیٰ لیب کی بھی, کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کنسلٹیشن وغیرہ بھی, صحیح, تو وہ اس چیز سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ چیز تو بہت بہترین ہو گئی. جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس سہولت سے ضرور فائدہ اٹھائیں, اور کسی بھی برانچ ہو کے آپ کے گھر کے قریب ہو آپ جائیں, اور اگر آپ کے پاس یہ بھی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کال کر کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں, اور جتنا بھی آپ لوگوں کے لیے پاسبل ہو سکے گا وہ آسان سے آسان کر کے ڈاکٹر عیسیٰ لیب والے آپ کے لیے علاج آپ کو میسر کریں گے, اور جو بھی پاسبل ہو سکے گا وہ آپ لوگ کے لیے کریں گے. اچھا, دوسری طرف میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ لوگ جو کہ بچے ہیں اور پھر کسی اسپورٹس کا بھی حصہ نہیں ہوتا ہے, تو ان مدرس کو آپ کیا کہنا چاہیں گی جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, تو کتنا ضروری ہے کہ بچوں کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں مدرس اسپیشلی؟ یہ بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ پوسٹ کووڈ والا جو ایک ایرا ہمارے پاس آیا تھا کہ بچے اب صرف لمیٹیڈ ہو گئے ہیں ورچوئل ریالٹی کے اندر, اور جتنے بھی وہ گیمنگ وغیرہ وہ اسی کے اندر اسٹک ہو گئے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی ختم ہو گئی ہیں. تو ہم مدرس کو یہی کہتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہے یا کوئی بھی ایک ٹائم ایسا بنا لیں جہاں آپ کا قریبی پارک ہے, یہ چیز ان کی صحت کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے. لیکن ایک ہی جگہ ہے, وہیں پہ وہ بیٹھ رہے ہیں. اب تو اسکول کھل گئے ہیں الحمد للہ, ورنہ وہ اسکولس بھی نہیں جا رہے تھے, وہیں بیٹھ کے وہ اپنی کلاسز لے رہے ہیں, وہیں پہ ان کی گیمنگ چل رہی ہے, وہیں پہ ساری چیزیں وہ ورچوئل ریالٹی کے اندر اپنی ایک دنیا بسا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے ان کی فزیکل ہیلتھ اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ, جو گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے, وہ بہت زیادہ ڈسٹربنس میں آ رہی تھی. تو مدرس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کا ایک ٹائم بنا لیں جس میں دیکھیں بچہ خود سے نہیں جائے گا, آپ کو شروع میں تھوڑا بہت انوالو ہونا پڑے گا بچے کے ساتھ ایسا ہی ایکٹیویٹی میں. تو پہلے آپ شروع میں اس کو انوالو کریں, جیسے ایک ہیبٹ اس کی ڈیولپ ہو جائے گی تو وہ آپ اگر نہ بھی ہوں گے انوالو بعد میں تو وہ کنٹینیو کر لیں گے بچے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے شام کا ایک ٹائم ہے یا دن میں جو بھی آپ کو فزیبل ایک ٹائم لگتا ہے, آپ بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف ضرور لے کے جائیں. اچھا, ہم نے خواتین کی تو ہم نے بات کی کہ خواتین آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ مسائل لے کے, کہ یہاں کا درد ہے, اس طرح کا درد ہے, تو ینگسٹرس
کتنی بڑی تعداد میں آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا پھر لڑکے ہوں، ان میں آپ کون سے ایشوز ایسے ہیں جو کہ اب بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ینگ میل اینڈ فیمیل جو ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نیک پین آتا ہے ہمارے پاس. اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتا ہے کہ 80% اگر ہم کہیں کہ جو ینگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ نیک پین، نیک اسپازم کے ساتھ، ریڈیٹنگ پین کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، اور اس کا ایک ہی ہم ریزن ہوتا ہے، یا تو ان کے پیرنٹس ساتھ میں آ رہے ہوتے ہیں، جی ہماری کلاسز آن لائن ہو رہی تھیں اس لیے ہم فون یوز کرتے ہیں، یا ہماری ساری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہمارے فون پہ ہو رہی ہیں یا لیپ ٹاپ پہ ہو رہی ہیں. مین ریزن ان کا یہی ہے، سیل فون یوز. ٹھیک، تو لوگ اس فزیو تھراپی سے مطلب مستفید جو ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ وہ کس حد تک سیٹسفائی ہو کے جاتے ہیں اس پروسیجر سے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بہت لمبا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو جاتا ہے تو لوگ بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں؟ اسپیشلی میں ینگسٹرس کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ موبائل فون تو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ینگسٹر میں اس ٹائپ کی کمپلینس تو ود ان اے ویک سبسائڈ ہو جاتی ہیں. مسل اسپازم ہوتا ہے، ریڈیٹنگ پین ہوتا ہے، وہ نرو ریلیز کراتے ہیں تو ود ان اے ویک بلکہ ڈیز کے اندر ان کو رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے، آپ نے آنا ہے 1 ویک 3 days 4 days ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. بیکاز ینگسٹرس کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ باڈی بہت جلدی خود کو ریکور بھی کر رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، اس سے ریکوری ان کی بہت جلدی ہو جاتی ہے. ردر دین آپ وہ لے کے بیٹھے رہیں. میرے پاس ابھی لاسٹ 2 weeks پہلے ایک کیس آیا ہوا تھا کہ اسپائن پہ جی مجھے پین ہو رہا تھا، میں برداشت کر رہا تھا، پین کلر لے رہا تھا. بالکل ایسا اور ہی جب ہے. ہم نے اس کی ایکس رے کروائی تو وہ ہی واز اراؤنڈ 26-27. تو اس میں ڈیجنریٹو چینجز جو اس اسٹیج پہ نہیں آتے، وہ شاید 22 کے ہوں گے. بالکل. تو پہلے ہم سمجھ رہے تھے شاید ان کے فادر کے یہ ایکس رے، پتہ چلا یہ ایکس رے ان کے خود کے تھے. اچھا. تو بس وہی والی بات ہے کہ آپ برداشت نہیں کریں، آپ اس کو پرولونگ نہیں کریں. جی میں پیناڈول لے لیتا تھا، میں یہ والی میڈیسنس لے لیتا، تو آپ نے میڈیسن سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی، آپ نے ایک دفعہ جا کے دکھا دینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے برداشت نہیں کرنا درد، کیونکہ ہمارے فزیو تھراپسٹ بیٹھے ہوئے، اور جب اتنے زبردست فزیو تھراپسٹ بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر آپ کا جانا تو بنتا ہے. آپ جائیں اور اپنے درد سے بھی چھٹکارا حاصل کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماہنور، آپ آئیں اور اتنا اچھا پروگرام آج ہمارا ہوا. اور ایک بار پھر سے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں درد برداشت نہیں کرنا، آپ نے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اور فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں، فزیشین کے پاس جائیں، اور جتنی بھی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ بھی صحت مند زندگی گزاریں. ایک بار پھر سے نئے ٹاپک کے ساتھ نئے پروگرام میں حاضر ہوں گے، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.